अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुसाबक़े सीरत यानी सीरत क्विज़ की ये चौथी वीडियो है। मदरसा अहले सुन्नत बाबुल इल्म रज़ाए मुस्तफ़ा शाह साहब गुट्टा महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम मुसाबक़े सीरत यानी सीरत क्विज़ मुनक़िद किया गया है। 8वीं जमात से डिग्री तक के बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया है। उनको जो उर्दू से वाकिफ़ हैं उनको उर्दू में ये नोट्स दिए गए हैं, और जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं उनके लिए रोमन में। ये पूरी किताब हम पढ़ा रहे हैं। तरीक़ा फिर एक बार मैं बता देता हूँ। जितना सबक पढ़ा रहे हैं वीडियो से इसको पढ़ लें और उसके बाद उसको अच्छी तरह जहन में बिठाएं, और जो सवालात हर पैराग्राफ के साथ मैं दे रहा हूँ उसको रफ़ कापी में ज़बानी लिखने की कोशिश करें। सवाल लिख लें और उसका जवाब अपनी तरफ से सोच कर लिखें। अगर जवाब लिखने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब सबक जहन में बैठ गया है। आज जो सबक पढ़ना है वो उर्दू नोट्स में सफ़ा नंबर 17 है, और रोमन यानी इंग्लिश वाले में पेज नंबर 24 है। सुर्खी यानी हेडिंग है मेराज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लीजिए किताब में, नबूवत के 11वें साल यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में जो ऐलान नबूवत फरमाया, वहाँ से मक्की ज़िंदगी को जोड़ते हैं। तो नबूवत का पहला साल यानी जिस साल हुजूर ने ऐलान फरमाया वो पहला साल है, उसके बाद दूसरा साल है। तो इस तरह 13 साल होते हैं। हुजूर ने ऐलान नबूवत के बाद मक्का मुकर्रमा में 13 साल क़याम फरमाया, उसके बाद मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। तो 13 साल तक ऐसे ही कहेंगे, 1 नबवी, 2 नबवी, 3 नबवी, 13 नबवी, या नबूवत का पहला साल, दूसरा साल, इस तरह। तो मेराज शरीफ का जो वाक़या पेश आया नबूवत के 11वें साल। मेराज शरीफ क्या है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े मोजिज़ात का मजमुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक़सा की तरफ सफ़र फरमाया, वहाँ से आसमानों में तशरीफ़ ले गए, फिर आसमानों से आगे सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ़ ले गए, फिर लामका में तशरीफ़ ले गए। अल्लाह तबारक व तआला से कलाम फरमाया और अपने सर की आँखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया, फिर वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, और ये सारा सफ़र चंद लम्हों में तय पा गया। इस पूरे वाक़ये को वाक़या मेराज कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया गया, जो किसी भी नबी को नहीं दिया गया, वो है अल्लाह तबारक व तआला को देखना। सर की आँखों से बेदारी की हालत में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार, ये सिर्फ़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, किसी और नबी को नहीं। देखिए किताब में, नबूवत के 11वें साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज से सरफराज किया गया। आप उम्मे हानी के घर तशरीफ़ फरमा थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको मस्जिद हराम में ले गए। आपका सीना और शिकम मुबारक चाक किया, आब ज़मज़म से सीने को धोया और क़ल्ब मुबारक को ईमान व हिकमत से पुर किया, यानी ईमान व हिकमत से भर दिया। फिर आप बुराक़ पर सवार होकर मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए। मस्जिद अक़सा ये मुल्क शाम में है, फ़लस्तीन में। मस्जिद अक़सा में अंबियाए किराम की इमामत फरमाई, यानी अंबियाए किराम वहाँ जमा थे, हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले गए और अंबियाए किराम की इमामत फरमाई। नमाज के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, जिसमें सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान किए गए। यानी वहाँ नमाज भी हुई और ख़ुतबा भी हुआ, और ख़ुतबा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दिया उसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान फरमाए। उसके बाद आप आसमानों पर तशरीफ़ ले गए।
آسمانوں میں انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ ہر آسمان میں کس نبی سے ملاقات ہوئی وہ بڑی کتابوں میں اس کی تفصیل ہے، یہ چونکہ مختصر کتاب ہے اس لیے وہ تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ آسمانوں میں انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہاں پر آ کر سدرۃ المنتہا آسمانوں کے بعد ایک مقام ہے، یہاں پر آ کر جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ یہاں تک جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے اور یہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے، یہاں سے پھر حضور اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفرف ایک سواری ہے، رفرف پر سوار ہو کر عرش تک تشریف لے گئے، پھر عرش الہی سے لامکان تشریف لے گئے۔ لامکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوا، ایسا قرب یعنی اللہ سے اتنا قریب ہوئے جتنا کسی اور نبی کو قرب عطا نہیں ہوا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ یہ حضور کا جواب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا اور حضور نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر کم کر کے 5 کر دی گئی، یعنی 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، امت پر 50 نمازیں بہت بوجھ ہوتی، اس لیے حضور کی درخواست پر انہیں 5 کر کے کم کر دیا گیا اور کئی مرتبہ کم کرتے کرتے 5 باقی رکھی گئی ہے۔ یہ معراج شریف کا واقعہ مختصراً۔ اب یہ جو اتنا اقتباس یعنی اتنا پیراگراف جو ہم نے پڑھا ہے، اس کا سوال یوں بن سکتا ہے کہ واقعہ معراج کس سن میں پیش آیا اور واقعے کو لکھیں، تو نبوت کے 11ویں سال پیش آیا اور اس کے بعد یہ جو پورا واقعہ ہے اس کو جیسا کتاب میں ہے ویسا لکھیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی، اپنے الفاظ میں بھی لکھیں گے تو جواب ہو جائے گا۔ کتاب میں جتنی باتیں آئی ہیں وہ ساری باتیں اگر اس میں آ جائیں گی تو پورا نمبر ملے گا، اور اگر کچھ باتیں چھوٹیں گی تو اسی حساب سے نمبر بھی کٹے گا۔ یہ جو سیرت ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف امتحان لکھنے کے لیے یا انعام حاصل کرنے کے لیے یا مقابلہ جیتنے کے لیے نہیں، یہ صرف پڑھنے کا ایک بہانہ ہے۔ ہم کو سیرت اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے اور زندگی اس کے مطابق گزارنا ہے۔ اس نیت سے اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے کہ نمبر اچھے ملیں گے، ہم مقابلے میں اوپر آئیں گے اور ہم کو انعام ملے گا، ہمارا نام ہوگا، واہوائی ہوگی، اس نیت سے بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ دلچسپی کے لیے یہ مقابلہ رکھا گیا ہے، امتحان بھی دینا ہے، انعام بھی لینا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ اصل نیت یہی ہو، سیرت کو جاننا ہے، اس سے ہدایت لینا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہ اصل مقصد ہو، ضمناً یہ سب مقصد ہو کہ امتحان بھی دینا ہے وغیرہ۔ آگے دیکھیے، آگے جو سرخی ہے، جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مدینہ منورہ میں اسلام، یعنی اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور مکہ مکرمہ میں ہی اسلام پھیل رہا ہے۔ اب مکہ مکرمہ سے نکل کر اسلام مدینہ منورہ تک کیسے گیا؟ کیونکہ بعد میں 13 سال مکہ مکرمہ میں رہنے کے بعد مسلمانوں نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور حضور نے بھی ہجرت فرمائی، تو وہاں ظاہر سی بات ہے مدینہ منورہ میں لوگ مسلمان ہوئے، اس کے بعد انہوں نے حضور کو دعوت دی تو ہی حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کیسے پہنچا؟ کیونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ 2 شہر بہت دور دور ہیں۔ آج کے حساب سے جبکہ اتنی
ایڈوانس سواریاں گاڑیاں پیدا ہو گئی، ایجاد ہو گئی ہیں، اس کے باوجود بھی 4-5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس زمانے میں تو گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، ایک ایک ہفتہ لگ جاتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ سے اسلام مدینہ منورہ تک کیسے گیا؟ تو ہوتا یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں بھی عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے، تو مدینہ منورہ کے لوگ بھی آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور حج کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے شہروں سے آنے والوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو مدینہ منورہ سے جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے ان کو حضور نے اسلام کی دعوت دی۔ اس طرح وہاں کے لوگ مسلمان ہونے لگے اور مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا۔ دیکھیے مدینہ منورہ میں اسلام، ہیڈنگ ہے یہ سرخی، نبوت کے 13ویں سال، نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ کے 70 آدمی مکہ مکرمہ تشریف لائے اور خدمت رسول میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہ جو 13ویں سال ہوا، اس سے پہلے بھی 2 سالوں میں حج کے موقع پر تھوڑے تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ وہ تھوڑے تھوڑے لوگ جو مسلمان ہو کر مدینہ منورہ گئے تھے، وہاں انہوں نے پھر اسلام کی تبلیغ کی، وہ پھر اور لوگوں کو لاتے تھے۔ تو 13ویں سال کیا ہوا، 70 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ 70 لوگ کون تھے؟ عام لوگ نہیں تھے، اپنے اپنے خاندانوں کے ذمہ دار اور مدینہ منورہ کے ذی اثر لوگوں میں سے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو ہم آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں حضور کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی اور مسلمانوں پر بھی ظلم ہو رہا تھا۔ تو یہ مدینہ منورہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو بھی قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ آپ سب لوگ اگر مدینہ منورہ آئیں گے تو وہاں آپ پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہم آپ کی مسلمانوں کی حفاظت کریں گے اور آپ کی ہم خدمت کریں گے۔ تو اب یہاں سے مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا شروع کرتے ہیں حضور کی اجازت سے، پھر بعد میں حضور کے لیے بھی حکم آ گیا۔ دیکھیے وہی تفصیل ہے، اگر آپ کے دشمن وہاں آئیں یعنی مدینہ منورہ تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ دیکھیے یہ صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اسلام کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے اور اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جو مسلمان ہوئے انہی کو انصاری کہتے ہیں، انصار صحابہ جن کو کہتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ سے جو مدینہ منورہ گئے وہ مہاجرین صحابہ ہیں، اور وہاں جو مسلمانوں کی مدد کرتے تھے وہ انصار صحابہ ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو گئی اور مسلمانوں پر وہاں کوئی ظلم بھی نہیں کرتا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے۔ ایک دن کفار مکہ نے جمع ہو کر منصوبہ بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی منتخب ہو یعنی سلیکٹ ہو اور سب مل کر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے آپ کو قتل کر دیں۔ یہ منصوبہ یعنی پلان انہوں نے بنایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی چنا جائے اور سب مل کر قتل کریں۔ یہ سب مل کر کریں گے تو کیا ہوگا، حضور کے خاندان اور قبیلے کے لوگ پورے قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ یعنی بہت بڑا کام تھا، کسی ایک کو اگر اس کام پہ لگاتے تو پھر اس سے بدلہ لیا جاتا، تو یہ سارے قبیلے مل کر اس طرح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کافروں کی اس ناپاک سازش کی خبر دی اور مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کا حکم دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آرام کرنے کا حکم دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ ایک اقتباس، ایک پیراگراف ہو گیا۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں۔ اس کا سوال یوں بن سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اسلام کیسے پہنچا، وہاں سے کتنے لوگ آ کر مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے حضور سے کیا کہا، اور مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین نے حضور کے بارے میں کیا سازش کی تھی۔ اس طریقے سے ہجرت مدینہ منورہ۔ اب یہاں سے دیکھیے حضور مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھیے واقعہ، 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے جو نکلے تو پھر آپ 12 ربیع الاول شریف کو مدینہ منورہ پہنچے۔ تمام صحابہ نے مدینے سے باہر نکل کر شاندار استقبال کیا۔ جب مدینہ منورہ میں جو وہاں کے انصاری صحابہ تھے اور جو مکہ مکرمہ سے حضور سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، یہ سارے صحابہ جب ان کو اطلاع ملی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جو راستہ مکہ مکرمہ سے آتا تھا وہاں انتظار کرتے ہوئے بیٹھتے تھے۔ تو تمام صحابہ نے مدینے سے باہر نکل کر شاندار استقبال کیا اور نعت خوانی کے ساتھ یعنی نعت شریف پڑھتے ہوئے جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر یہ نعت شریف پڑھی گئی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع ہوا، یعنی مدینہ منورہ کے لوگ جانے والوں کو جہاں تک بھیج کر چھوڑ دیتے تھے اس کو الوداع کی گھاٹیاں کہتے تھے، آنے والے بھی وہیں سے آتے تھے، تو سب وہاں انتظار میں تھے اور حضور وہیں سے تشریف لائے، تو وہی کہہ رہے ہیں الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع ہوا، یا حضور کو چاند سے تشریف دے رہے ہیں، اور جب تک اللہ کی طرف بلانے والا بلاتا رہے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوا۔ مدینہ منورہ میں ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور ان کے مکان میں قیام فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو، جس اونٹنی پر حضور سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے، میری اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے خاص جگہ بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے، جہاں وہ بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گا، انہی کے پاس حضور مہمان ہوں گے۔ اونٹنی کہاں بیٹھی؟ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے قریب خالی زمین پر بیٹھ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا، نیچے ایک منزل تھی، اوپر ایک منزل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپری منزل میں قیام فرمایا۔ جس خالی زمین پر اونٹنی بیٹھ گئی تھی وہ زمین 2 یتیموں کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے وہ زمین خرید لی۔ اسی زمین میں مسجد نبوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حجرے تعمیر ہوئے، مسجد تعمیر ہوئی، پھر مسجد کے سے متصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تعمیر ہوتے گئے، پھر حضور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے ان حجروں میں آ کر پھر انہی حجروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات ایک ایک کمرے میں قیام فرماتی تھی، پھر حضور جس کی باری ہوتی ان کے ہاں قیام فرماتے۔ تو اس طرح مسجد نبوی سے متصل جس طرح حضور کی ازواج بڑھتی گئی ایسے ہی ایک ایک کمرے کا اضافہ ہوتا گیا۔ اس وقت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک ہے یعنی گنبد خضرا جس کے اوپر بنا ہوا ہے، جس میں حضور کی مزار ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مزارات ہیں، وہ وہی کمرہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جس میں حضور آپ کی باری کے وقت ہوتے، اور آخر میں حضور نے اسی میں قیام فرمایا، پھر اسی میں حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا۔ اب کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ آ گئے حضور اور بہت سارے صحابہ کرام، تو مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس سے نکل کر یہ لوگ بچ کر دوسرے شہر چلے گئے، ہم ایک فوج تیار کریں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے۔ تو ہجرت کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا۔ اب مکہ مکرمہ میں 13 سال مسلمان ان کا ظلم برداشت کرتے رہے۔ اب اللہ کا حکم آیا کہ اب ان کا ظلم برداشت نہ کریں، ان سے جنگ کریں، ان سے لڑیں، مقابلہ کریں۔ ہجرت کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا۔ کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان بہت جنگیں ہوئی۔ جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں حضور تشریف نہ لے گئے بلکہ صرف لشکر بھیج دیا اسے سریہ کہتے ہیں۔ حضور کے مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور 10 سال تک دنیا میں تشریف فرما رہے۔
ان 10 سالوں میں بہت جنگیں ہوئی، ان تمام جنگوں میں جس جس جنگ میں حضور خود تشریف فرما تھے، شامل تھے، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، اس میں حضور تشریف فرما تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں حضور نے صحابہ کا لشکر بھیج دیا، خود تشریف نہیں لے گئے، اس کو سریہ کہتے ہیں، غزوہ اور سریہ۔ جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے وہ تو کفار کے ظلم و ستم سے بچ گئے، مگر مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان باقی تھے جنہیں کفار و مشرکین مکہ سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ کفار مکہ نے مدینہ منورہ پر زبردست حملے کی تیاری شروع کر دی تھی تاکہ مسلمانوں کو نیست و نابود کیا جائے، یعنی جو مسلمان مکہ میں بچ گئے ان پر بھی ظلم کرتے تھے، اور جو مدینہ منورہ چلے گئے ان پر حملہ کرنے کے لیے بھی یہ لوگ ایک لشکر تیار کر رہے تھے۔ تو اب پورا لشکر جمع کیا جائے اور مکہ سے نکل کر مدینے تک جائے، وہاں حملہ کریں، تو اس کے لیے مال کی ضرورت پڑے گی، بجٹ چاہیے جنگ کے لیے۔ تو جنگ کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایے کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، چنانچہ ایک تجارتی قافلہ ملک شام بھیجا گیا جس میں قبیلہ قریش نے اپنی ساری پونجی لگا دی، یعنی یہ لوگ جو ملک شام جا کر بزنس کرتے تھے، اب کی بار کیا کیے، سب لوگ اپنے اپنے پیسے لگائے کہ اب جو بھی پروفٹ آئے گا، فائدہ ہوگا، وہ پورا جنگ میں لگانا ہے مسلمانوں کا۔ تو یہ پورا قافلہ ملک شام بھیج دیا گیا، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیورات بھی لگا دیے، جو اس میں صرف تجارت کرنے والوں کا پیسہ نہیں تھا، عورتوں کے اپنے زیورات بھی تھے، یعنی جن کو بزنس کرنا ہے نہیں کرنا ہے، جس کے پاس بھی مال ہے ان لوگوں نے لگا دیا کہ زیادہ مال لگے گا تو زیادہ فائدہ آئے گا، وہ پورا فائدہ کیا کرنا ہے، جنگ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اپنے زیورات بھی لگا دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع ہو اور مسلمانوں کے خلاف وسیع انتظامات کے ساتھ جنگ کی تیاری کی جا سکے۔ مسلمان کفار قریش کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مہاجرین و انصار کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے۔ اب یہ مکہ سے جب یہ پورا قافلہ جا رہا ہے، پورے مکہ کے لوگوں کے پیسے لے کر بزنس تجارت کرنے کے لیے، تو اب یہ قافلہ جا ہی رہا ہے پیسے کما کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، تو ان کو گزرنا تھا مدینہ منورہ کے قریب سے ملک شام جاتے ہیں، تو چونکہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے قافلہ بزنس کرنے جا رہا تھا، تو حضور نے اس کا راستہ روکنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، یہ لوگ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ ملک شام جا کر واپس آ رہے تھے اس وقت پھر حضور نے ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ اب جو واپس آ رہے تھے راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا، تو اس وقت یہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، مگر مکہ مکرمہ سے وہ لوگ پھر ایک پورا لشکر لے کر آئے، پھر یہ جو قافلہ بچ کر نکل گیا تھا اور مکہ مکرمہ سے جو لوگ آئے تھے وہ سب مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینے کی طرف آئے، اور یہ جو صحابہ کرام راستہ روکنے گئے تھے پھر مدینہ منورہ سے تھوڑی دور پر ایک بدر کے مقام پر پھر یہ جنگ ہوئی کفار مکہ کی اور مسلمانوں کی، یہی پہلی جنگ ہے، اسی کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ تو 313 مہاجرین و انصار کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ قافلہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی قیادت میں ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ اب اس کے بعد پھر وہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ کی تفصیل، اس جنگ کو غزوہ بدر کہتے ہیں، حضور خود اس جنگ میں شامل تھے اور 313 مہاجرین و انصار تھے۔ اب اس جنگ میں کیا ہوا اور کس کی جیت ہوئی، ادھر سے کتنے کافر مارے گئے، ادھر کتنے مسلمان شہید ہوئے، یہ سب تفصیل اب اگلے سبق میں انشاءاللہ العظیم بیان کریں گے۔ یہ جتنا بھی پڑھایا گیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ وقت نکال کر بیٹھیے، ذہن میں بٹھائیے، اور جو سوالات میں قائم کیا ہوں اپنے ذہن سے اس کو رف کاپی پر لکھنے کی کوشش کریں۔ زبانی لکھنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو امتحان میں لکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔